अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। 8 फरवरी के इंतखाबात को आज 3 महीने हो गए हैं और सानह 9 मई को कल 1 साल हो जाएगा। इन दोनों वाक़यात की वजह से हमारी सियासत एक जगह पर आकर रुक गई है। ना सानह 9 मई के पर खुल रहे हैं और ना ही मुबैना इंतखाबी धांधली के दाग धुल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने 9 मई से मुतालिक मशरूत जुडिशल कमीशन बनाने की बात की तो तहरीक इंसाफ ने भी इसकी अपनी शराइत के साथ हिमायत की है। जहां तक सिद्के दिल से मुआफ़ी वाली बात है तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है, जबकि पार्टी की एक बड़ी आवाज़ साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सबको दरगुजर करने का मशवरा दे रहे हैं। कमीशन बने, सारी तहकीकात हो, जो जिम्मेदार है 9 मई का, जिसने प्लानिंग की है, यकीनन पता तो चले किसने की है, उसके पर सजा हो। हम इत्तेफाक कर पाकिस्तान में दरगुजर दोनों तरफ को करना पड़ेगा। एक तरफ ये है कि जो जुल्म सह रहे हैं, एक तरफ ये है कि जो जुल्म कर रहे हैं, तो दरगुजर हर तरफ से होगा तो ये मामला आगे चलेगा। मैं पहले किसको मशवरा, जो मुश्किल में है या जो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुआफ़ी तलाफ़ी की सूरत हाल आने वाले दिनों में बन पाएगी या सियासत में तलातुम यूं ही बरपा रहेगा। प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज का बयान काफ़ी अहम है कि फ़ौज हमारी है, इसे सियासत में ना घसीटें। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, इंतशार नहीं चाहती। इसके अलावा उन्होंने 2014 के धरने की तहकीकात और इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने पर भी अपनी रजामंदी जाहिर की है। जबकि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के फॉर्म 47 के बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या बात हो सकती है। ये सब मामलात और निगरान दौर में गंदम दरामद करने के क्या मुहर्रिकात थे, इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं। काकड़ साहब, गंदम के मामले पर भी आपसे हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले सियासी सूरत हाल पर आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। हमने ये सोचा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो मुल्क की सियासत में एक हलचल है, शायद कुछ कम हो जाए, शायद कुछ इस्तेहकाम आ जाए मुल्क की सियासी मामलात में, लेकिन उसके बाद हमने देखा धांधली का शोर मच गया, एहतजाज शुरू हो गया। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मामलात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 9 मई के बाद हम ये सोच रहे थे कि जिस तरह से पिछले दिनों मुज़ाकरात की आवाज़ें उठ रही थी, पहले तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और कल DGISPR की जानिब से भी वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया कि मुज़ाकरात और बातचीत नहीं हो सकती। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सिचुएशन में सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बदकिस्मती से जिसको आप आइडियल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तरफ इशारा कर रही हैं या समझती हैं कि ये होनी चाहिए, उनमें से एक एक्सरसाइज जो थी वो इलेक्शन के डे की थी, जो कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में चंद माह की ताख़ीर के साथ उसके लिए एक डेट मुकर्रर की गई। और उससे पहले अगर आप चले जाएं, तमाम पाकिस्तान में बशमूल बड़े बड़े एंकर पर्सनस के, वो मेरी नाम के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहते थे कि अनवारुल हक काकड़ ने साजिश की है और चाहता है कि यह इलेक्शन ना हो। यानी एज़ 25 करोड़ लोगों में इलेक्शन होना या ना होना, वो बहैसियत फ़र्द वाहिद मेरी रजामंदी थी, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी कोशिश थी, और वो नहीं हुई। फिर इलेक्शन हो गया। किसी शख्स ने, एक भी शख्स ने इस पूरे मुल्क में, मेरा तो गिला अक्सरियत से है कि ये सवाल उन साहब से, जो भी वो साहब थे, उनसे नहीं उठाया कि मौसूफ आपने बरमला इस तरह का बेहुदा इल्ज़ाम, क्या ये ज़हनी इख्तराब की अपनी थी, आप झूठ बोल रहे थे, क्या वजूहात थी, या आपके पास बड़ी मुसद्दिका इतलात थी और इतलात गलत साबित हुई। किसी सूरत में कोई उसको तस्करा ही नहीं कर रहा, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप बेनिफिशियरी तो होते ना, और बेनिफिशियरी हुए भी जब इलेक्शन डिले हुआ तो आपकी मुद्दत इक़्तिदार को तूल तो मिला ना। अच्छा, मेरे इसलिए आपका इल्जाम भी था। मैं आता हूँ। ये आपका या उन साहब का या किसी और साहब का, शायद अगर उनको ये मौका मिलता तो उनकी ये ख्वाहिश होती कि अब मैं चिमटा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि मेरी भी वही ख्वाहिश हो। मैं तो जिस दिन आया पब्लिकली आखिरी घंटे तक इसी कमिटमेंट को डिस्प्ले करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए कि जल्द अज जल्द हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट करके हम अपने घर जाएं, उसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन मुमकिन नतीजा ये हो सकता है 2 माह के
تاخیر ہو گئی, اس کی وجہ سے بڑھ گیا, تو میں یہ چاہتا تھا اس سے اختراع لیا جائے, اس سے مطلب امپلائڈلی لیا جائے کہ میں 10 سال تک چاہتا تھا. مطلب یہ کوئی آرگومنٹ ہوا؟ بھائی آپ کے پاس ایک سینٹ میں ریزولوشن آئی, اس کو اس وقت کے چیئرمین سینٹ نے رولز کے اگینسٹ الاؤ کیا ٹیبل کرنے کے لیے, 12 لوگوں نے اس کو ٹیبل کیا. جو اس وقت کا نگران وزیر ہے وہ اس موشن کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن سازش میں کر رہا ہوں. مطلب ادھر تو تھوڑا سا گلا بنتا ہے نا. چلیں یہ تو کلیئرٹی ہو گئی نا, لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ بطور ایک سیاست دان اب کیا سمجھتے ہیں, جس طرح کی یہ انسٹیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح کا سیاسی عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں, اس طرح ہی کیا معاملات چلتے رہیں گے؟ اس طرح تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. دیکھیں یہ آئیڈیل سچویشن میں میری بھی یہ خواہش ہے کہ چیزیں نارملائز ہو جائیں, پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو, پارلیمان اپنا کام کرتی رہے, جو موجودہ ایگزیکٹو ہے جو کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہیں وہ ڈیلیبریٹ کر کے جو اکنامک بہتر پالیسیز لانی ہے وہ میرے خیال میں ایک ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. اپوزیشن اپنا شیڈو گورنمنٹ بنا کے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرنی چاہیے اس کو. لیکن وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بیانڈ مائی کنٹرول ہے. یہ میری خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کوئی سیناریو جو ہے نا اس کو کریٹ کر سکوں. اس میں مختلف پلیئرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں اور پاکستان کے شاید واحد نگران وزیر اعظم ہیں جو نگرانی کے بعد بھی سیاست میں سرگرم ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس تناؤ کو یا ختم کرنے کے لیے, اس خلیج کو پاٹنے کے لیے آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا اگر کبھی کوئی مختلف فریقین یہ سمجھے کہ میرا یہ سٹیچر ہے یا میری یہ کیپیبلٹی ہے یا میری یہ کیپیسٹی ہے, دیکھیں اس میں بڑا فائن بیلنس رکھنا ہوتا ہے. ہر طرف کا ٹرسٹ لیول آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر جو جماعتیں حکومت میں ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اگر کوئی انیشیٹو ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل حال ہوتی ہیں. اگر آپ جینونلی چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ, جوڈیشری ہے, یہ پہلے بھی یہ بحث ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے, دوسرے اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جی ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو, گرینڈ ڈائیلاگ میں سب لوگ انپٹ دیں. یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس بھی ہو سکتا ہے, یہ پولیٹیکل پروسیس بھی ہو سکتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے مراد اس کے لیے لیجسلیشن ہو اور اس کے دوران ڈیلیبریشنز ہو کہ جی کیا کیا کرنا چاہیے. یہ ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے اور اس کو سیٹل ڈیموکریسی کی طرف اگر ہم لے کے جائیں, مل جل کے لے کے جائیں, جس میں ہم اپنے اکنامک چیلنجز کو ایڈریس کر سکیں, جس میں ہم اپنے پولیٹیکل چیلنجز کو کر سکیں, جس میں ہماری یہ جو خلیج, معاشرتی خلیج آ گئی ہے, سوشل اور مورل فیبرک ہمارا تباہ ہو گیا ہے آلموسٹ, اس کو ہم واپس سیمبلنس آف نارملسی کس کی طرف لائیں. اس میں اگر کوئی فریق یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس حق کا جھنڈا ہے اور میں یہ فاتح صلاح الدین ایوبی کی طرح سامنے آؤں گا, اور دوسرا فریق جو ہے نا وہ شکست خوردہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے گا, یہ ذہنی کیفیت بڑی خطرناک ہے حبیب صاحب. یہ ذہنی کیفیت جب تک رہتی ہے دونوں فریقوں کو ہر فریق, تو میں آپ کا اگر آپ میرے یہی مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ جس حد تک میں اس کو نرم سے نرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کے باوجود آپ ایسا سوال داغ دیتے ہیں جس میں کسی فریق کی طرف ایک مخصوص سا زاویہ یا اشارہ ہوتا ہے. میں کسی کی طرف اشارہ یا زاویے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو پھر دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو یہ جو ذہنی کیفیت ہے, الیگزینڈر دی گریٹ, وکٹوریس, ٹرائمفنٹ, اور دوسرا فریق سرنڈر, شکست خوردہ, یہ جنگ کی کیفیت. اگر کچھ لوگ جس طرف سے بھی یہ جنگ کی کیفیت چاہتے ہیں اور ڈسرپشن کو ہوا دینا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر ظاہر سی بات ہے کسی ایک فریق کو نقصان ہوگا, دوسرے فریق کو فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ تو جیتنا چاہتا ہے اور دوسرے کو ہرانا چاہتا ہے. کون جیتے گا کون ہارے گا اس کی اپنی اپنی اسسمنٹ ہے, اس کی اپنی اپنی فور کاسٹ ہے. کوئی سمجھتا ہے فریق اول جیتے گا, کوئی سمجھتا ہے فریق دوم جیتے گا. وہ تو پھر وقت ثابت کرے گا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے.
اچھا کاکڑ صاحب، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں فوج کا کردار صرف سیکیورٹی کی حد تک تھا، اس کے علاوہ فوج کا کوئی کردار نہیں تھا. اب تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں جو متعین الزامات لگا رہی ہیں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، اس کی ذمہ داری تو پھر الیکشن کمیشن پر بھی آتی ہے اور نگران حکومت پر بھی آتی ہے. میرا دیکھیں، ایک ہے کہ آپ اس کو آپ سے مراد ایک طبقہ اس کو یا ایون اپوزیشن اس کو سینسیشنلائز کرنا چاہتی ہے. دیکھیں سیاست میں آپ بہت ساری چیزیں سینسیشنلائز کر سکتے ہیں. اب میرے حوالے سے کوئی خبر جوڑ کے، کسی اور کے حوالے سے کوئی بات چھوڑ کے، کسی افسر کو اٹھا کے، بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ایسے اٹمپٹس ہوئی ہیں. عرض میری یہ ہے کہ جس تحریک انصاف کو یا پی ایم ایل این کو یا پی 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 کو یا جمعیت علماء اسلام کو ایک الیکشن کے دن جو یہ آئے 8 فروری کو، کس قانون کے تحت، کس اصول کے تحت ان کو یہ حق دیا گیا کہ یہ ووٹ کریں؟ کوئی قانون ہوگا نا. کوئی بندوق کے زور پہ تو انہوں نے یہ حق ازیوم نہیں کیا. اور وہ قانون ہے پاکستان کا 2017 کا الیکٹورل لا، ایسے ہی ہے جی. اور اس الیکٹورل لا کے تحت ایک انٹرول میں جن لوگوں کو پولیٹیکل پروسیس میں، الیکٹورل پروسیس میں لیجیٹمیٹ ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، وہ اگر ریٹرن کینڈیڈیٹ کے طور پر آ جائیں اور ان کے کنٹسٹنٹ کو ان پہ کسی قسم کا اعتراض ہو، اچھا برا، اس کے لیے ان جماعتوں نے ان قوانین میں ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے. وہ میرے کہنے سے، آپ کے ٹویٹر ٹرینڈ چلانے سے، 7 یا کسی بھی قسم کا سروے کرا لینے سے کہ 99% یہ لوگ سوچتے ہیں، 100% بھی سوچیں، فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کے 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا یہ جو تمام ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں ان کو گھروں میں بھیج دیا جائے گا، ان کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا جو آپ نے خود ایگری کیا ہوا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو ٹرائبونلز ہیں، آپ کا یہ بیان بھی اور اس کے ساتھ جو فارم 47 کا ایک بیان آپ سے منسوب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو تانا دیا. ایک یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹرن کینڈیڈیٹ پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ٹریبیونل میں جائے، دیکھیں 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال میں فیصلہ ہو جائے. ایک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوائنٹ آف پاور سے ایک طاقت کے کسی مقام سے کھڑے ہو کے یہ بات کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ قانون نے تو کچھ نہیں کرنا لہذا کچھ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات پھر فارم 47 والی کہ آپ سے منسوب بیان ایک چل رہا ہے، بات ہو رہی ہے اور اب تو اس پہ ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گئے. دیکھیں میرے سے منسوب یہ بھی بات چلتی رہی کہ میں نے اپنے صاحبزادے کو وزیر بنا دیا بلوچستان میں. میرے سے منسوب یہ بھی چلتا رہا کہ میں نے ایفل ٹاور پہ 500 یورو کا کھانا کھا لیا. میرے سے منسوب 555 جہالت اور جھوٹ پہ مبنی باتیں چل رہی ہیں. میں ہر جہالت اور ہر جھوٹ کا کیسے وضاحت کروں؟ جو میری پبلک سٹیٹمنٹ ہے میں مسلسل تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کو تانا بھی بنایا جا رہا ہے، اس کو ثبوت کے طور پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے. اچھا میں تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ طریقہ کار یہ ہے. اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ تو ایسے ہی غیر ضروری بات ہے کہ میں طاقت کے اینگل سے یا پوزیشن سے یا تکبر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جائیں جی آپ وہاں معلوم کر لیں. دیکھیں حبیب صاحب، آپ جب وہاں گئے ہیں آپ کو ایک بیلٹ ملا ہے، آپ صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے اپنے کینڈیڈیٹ کو جو چننے جا رہے تھے، یہ ایک مروجہ قانونی طریقہ تھا. یہ آپ کے گاؤں کی پنچایت کا فیصلہ نہیں تھا کہ یار ابھی اس سال کو 8 فروری کو الیکشن نہ کرا لیے، جس میں آپ نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے کرا لیتے ہیں. پاکستان کے آئین کے سٹرکچر کے تحت جس کی آپ سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں کام کریں، اس کے تحت وہ ایک دن مقرر ہوا اور اس مقررہ دن میں پاکستان کے جو رجسٹرڈ ووٹرز تھے ان کو کہا آپ اپنی حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں. اس حق رائے دہی کے استعمال کے نتیجے میں کچھ لوگ جیتتے ہیں، کچھ لوگ ہارے ہیں. اگر یہ فریق کو کوئی اعتراض فریقین کو ہو، اس کے لیے بھی اسی قانون جس کے تحت ان کو الیکشن کا حق دیا گیا تھا، انہوں نے یہ طریقہ کار مقرر کیا ہوا ہے.
میں اگر عاجزی سے یہ بات آپ کے سامنے کروں یا تکبر سے کروں، دونوں صورتیں میں یہ طریقہ کار نہیں بدل رہا. نہ یہ ٹویٹر کے ٹرینڈ پہ اس کا فیصلہ ہوگا، نہ یہ آپ کے ٹاک شو میں فیصلہ ہوگا، نہ کسی اور فورم پہ ہوگا انہی فورمز پہ. میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے نام، وہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. دیکھیں میرے کہنے نہ کہنے سے اس وقت فرق پڑتا ہے جب میں کوئی پبلک سٹیٹمنٹ دوں، میں کوئی ریکارڈ پہ آ جاؤں، میں پبلک پوزیشن نہیں لیا. آپ میرے حوالے سے 200 باتیں منسوب کرتے جائیں تو بس میں اس کو مان لوں گا، دنیا اس کو مان لے گی. مجھے تو 85 ارب روپے کا کمیشن خور بھی انہوں نے کہا ہے، تو میں ہوں. اور وہ یہی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں انوار الحق صاحب. میری عرض تو سن لیں نا، میری عرض سن لیں. وہ خان صاحب نے اگر میرے حوالے سے بات کی کہ جو 85 ارب روپے کا کرپشن کا معاملہ ہے اس کی اجازت خان صاحب نے حکومت نے دی ہے، تو کیا میں اور وہ شریک ہیں؟ مطلب یہ بےہودہ باتیں ہیں نا. آپ ایک کڑی کہیں سے جوڑ دیں، دوسری کڑی یہاں سے لگا دیں. جو اصل ہے جب تک ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے. کل پرسوں میں کوئی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی، میں نے کہا یہ ریگنگ کے الزامات کیا پہلے نہیں لگے؟ کہتے جی اس مرتبہ جس انداز سے، یہ بھی ایک اس پوری ڈسکشن کا پہلو ہے، جس انداز میں اور جس ڈگری سے اس مرتبہ ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا. آج میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی 2002 ریگنگ، 2008 ریگنگ، 2013 ریگنگ، 2018 ریگنگ، 2024 ریگنگ، اس میں کانسٹنٹ ریگنگ ہے. 2024 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری آف ریگنگ زیادہ تھی، یعنی آپ کو ڈگری پہ اعتراض ہے، ریگنگ پہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ڈگری کم ہو، بے شک ریگنگ ہو، اور اس لیسر ڈگری جو ریگنگ کی ہے چونکہ اس میں مستفید ہو رہا ہوں تو اٹس اوکے. اور 2013 میں کوئی اور مستفید ہو رہا ہے تو دیٹ از اوکے. 2008 میں کوئی اور مستفید ہو رہا ہے اس کے لیے وہ ٹھیک ہے. آپ نے اگر ریگنگ پہ گفتگو کرنی ہے تو پارلیمان وجود میں آ گئے. اچھا کاکڑ صاحب ٹھیک ہے، ہم نے سیاسی صورتحال پر بات کر لی، الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، گندم سکینڈل کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. کاکڑ صاحب گزشتہ روز آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا کہ نگران دور میں گندم درآمد کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں. گندم سکینڈل کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو اس کی ذمہ داری آپ پر ڈال رہی ہے. میں موسٹلی آپ جیسے ہمارے جو مہربان دوست ہیں، جو اب آپ لوگوں کو تو میں کوئی ایسا تانا بھی نہیں دے سکتا ہوں، پوری میڈیا سے مجھ جیسا کمزور آدمی کیسے لڑائی لڑ سکتا ہے. عرض میری محترمہ آپ کے سامنے، آپ کے توسط سے پورے ملک کے سامنے ہے کہ جب شام کو 8 بجے ایک تسلسل کے ساتھ 8-10 مین سٹریم کے اینکر بیٹھ جائیں اور وہ تواتر کے ساتھ اس کو سکینڈل بھی کہنا شروع کر دیں، کرائسس بھی کہنا شروع کر دیں، کرپشن بھی کہنا شروع کر دیں، تو ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ جب تک سچ پہنچتا ہے جھوٹ گاؤں کے گاؤں ڈھا دیتا ہے. کسی بھی صاحب ضمیر شخص نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ بات آ گئی ہے، اس وقت تھوڑی سی ایون یہ پروگرام کے لیے تحقیق کر لوں، اپنے آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تحقیق کر لوں. اگر میں نے ایون جھوٹ بولنا ہے تو یہ جھوٹ کو بھی ذرا ڈھنگ سے بولوں، جس کے جو منہ میں آیا وہ بولتا گیا. یعنی اس پورے معاملے کو انفارمیشن مس مینجمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بھی انہوں نے ڈیفینسو پہ ڈال دیا. وہ بھی حیران پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہوا، ذرا پتہ کرو، انکوائری کراؤ. اچھا، جو کہ آفیشیل انکوائری تو ابھی تک کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن اخباری تراشے اور ذرائعوں سے یہ باتیں چلتی وہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ حکومت کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اور محسن نقوی صاحب کے خلاف انکوائری کر سکے. یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو میرا یہ حبیب صاحب کو پتہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، زندگی دے 10 سال کا. 70% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ایفل ٹاور میں کھانا کھا چکا ہوں. تمہیں کیا دوسرے بیٹے کی تلاش ابھی تک کر رہا ہوں. اب آپ کا میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں 2 قسم کے چیلنجز ہیں، ایک جہالت اور دوسرا جھوٹ. اب آپ نے ناتواں کندھوں پہ دونوں بوجھ ڈالیں کہ ان کا مقابلہ کرو، بڑا مشکل کام ہے نا. محسن نقوی اتنا طاقتور، جس صاحب کے ساتھ پورے کے پورے لاؤ لشکر جماعتوں کے ساتھ ہیں، وہ نیب میں چلے جاتے ہیں،
پابند سلاسل ہو جاتے ہیں. پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, میں اور محسن نقوی اتنے طاقتور ہیں, آج طاقتور ہوں گے 2 ہفتے بعد, 2 مہینے بعد, 2 سال بعد, 6 سال بعد شاید طاقت کا توازن بدل جائے, پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں میں کوئی آپ کو احمق نظر آتا ہوں تو آخر اس کے بعد بھی اگر ایسی کوئی حرکت ہوگی تو کوئی اٹھا کے لے آئے گا اور پھر ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا, نہیں کرنا پڑے گا. آج میں آپ کو آنے والے دیکھیے آپ نے آپ نے ساری ذمہ داری میڈیا پہ ڈالی. 1 منٹ حبیب, نہیں آپ پہ ذمہ داری ہے نا حبیب صاحب, آپ پہ کیوں ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سوال کا حق ہے جو کہ آپ کا ہے, لیکن اس سوال کے آڑ میں آپ کہتے ہیں جھوٹ, تہمت, الزام, یہ تینوں لگانے کا بھی میرا حق ہے, یہ سینہ زوری نہیں ہے. جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب آپ کوئی تحقیق سے کوئی سوال کر لے تو اب پہ بھی مہربانی کریں گے, اگر اپنے سننے والوں پہ بھی مہربانی کریں گے. دیکھیے واقعات کی ایک ترتیب ہے. گندم ملک میں پیدا ہوئی, حکومت نے خریدنی تھی, نہیں خریدی, لوگ سڑکوں پہ آئے تو پتا چلا, اگلی بات پتا چلی کہ جناب گندم تو پہلے سے پڑی ہوئی ہے. اچھا پہلے سے کہاں سے آ گئی؟ پتا چلا کہ آپ کی حکومت میں آئی ہے. آپ نے آ کے بڑی تفصیل سے ساری گفتگو واضح کر دی اور نمبرز کے ساتھ آپ کی بات پروو ہوتی ہے کہ اگر 2020-21 میں ہوئی, پھر 22-23 میں ہوئی تو 23-24 میں بھی ہوئی ہے, تو ایک ٹرینڈ ہے امپورٹ کا اور پاکستان کی پروڈکشن کا, آپس کا ریلیشن کا. آپ نے یہ بات واضح کر دی. لیکن آپ کا نام صرف میڈیا میں نہیں آیا, آپ کا نام پولیٹیکلی بھی آیا. آپ کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی اپنے سر سے کچھ ذمہ داری اتارنے کے لیے آپ کا نام آگے کیا. اوکے, اب میں آتا ہوں نا. دیکھیں میں اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے موجودہ حکومت میں ہو سکتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی وجہ اس کی سیاسی ہو سکتی ہے, غیر سیاسی ہو سکتی ہے, کہ ان کی یہ اینگل کے طور پہ انہوں نے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہو. جو ٹول ان کو اویلیبل ہوا وہ میڈیا کا ہوا. میرا جو میڈیا سے گلا ہے وہ میرا یہ گلا ہے, یعنی ایک سوال سب مجھ سے پوچھے جا رہے تھے کہ جناب 8 دن میں کیسے جہاز پہنچ گیا اور لنگر انداز ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے پہلے سے کسی کو پتا تھا کہ اجازت ملنے والی ہے, جہاز پہلے سے چل پڑے تھے اور وہ اجازت بعد میں دی گئی اور جہاز لنگر انداز ہو گیا. مطلب یہ انسپیکٹر جمشید کی خوبصورت سی کہانی. جی مجھے بھی نہیں تھا پتا, میں کیوں دعویٰ کروں کہ جی مجھے پتا تھا. جب الزام آیا تو میں نے بھی سوچنا شروع کیا کہ ہاں یار واقعی یہ کیسے ہوا. تو پتہ لگا کہ جو 24% جس ٹریڈنگ کمپنی نے اس کو امپورٹ کیا ہے ویٹ کا, ان کی فلوٹنگ ویسلز ہیں پوری دنیا میں. وہ سال 12 مہینے پروکیورمنٹ کرتے ہیں, پھر جہاں سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے ڈیزاسٹر کی وجہ سے, فیمن کی وجہ سے, وار لائک سچویشن کی وجہ سے, سپلائی کی شارٹیج کی وجہ سے, وہ اپنے فلوٹنگ ویسلز کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اب یہ کام جتنا میرا تھا اتنا ہی میڈیا کا تھا کہ جناب ایک سوال, ایک الزام آپ کے پاس آ گیا, آپ تحقیقاتی صحافت نام کی ایک چیز ہوتی ہے, شاید اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. سینسیشنل جرنلزم از دا لو افیئر آف دا ڈے, دیٹ از یور ڈارلنگ. آپ چاہتے ہیں کہ سینسیشنل پہلے, سینسیشنلزم کے لیے آپ نے کیا کہا 85 ارب, 300 ارب, 400 ارب. اگر آپ یہ فگرز نہیں بتاتے کسی نے انٹرسٹ ہی نہیں لینا تھا, اٹینشن ہی نہیں ڈائیورٹ ہونی تھی. اب آپ اس کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی کے ساتھ کسی کے ریپوٹیشن کو برباد کر دیں, کسی کے آنر کو برباد کر دیں. لائبل قوانین یہاں پر ہے نہیں, ورنہ قسم خدا کی 85 ارب تو نہیں, اگر میں لائبل کے کیسز اس ملک میں انفورس ہوتے تو اس الزام کے بعد میں کم سے کم 85 ارب تو نہیں لیکن ارب پتی ضرور بن جاتا, اتنے پیسے اکٹھے کر لیتا اگر میں ان تمام چینلز کو. آپ سے ایک احترام کے ساتھ 10 بستہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا آپ اپنی ذات والا اعتبار کو تمام تر سوالات سے بالا تر سمجھتے ہیں کہ آپ سے جواب بھی نہ طلب کیا جائے؟ آپ کو ملک کا خزانہ دیا گیا تھا, آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے, اس وقت جو بھی خزانہ خرچ ہوا کیا آپ سے ہم حساب بھی نہ مانگے؟ بالکل مانگے. اگر اس حساب کتاب میں آپ مجھ سے سوال بہتان کے حوالے سے کریں اور مجھ پہ ایک مخصوص الزام لگائیں اور پتہ لگے کہ وہ جھوٹ ہے,
نقصان کی بجائے میں نے فائدہ دیا ہے، تو کیا میں دست آپ سے حبیب صاحب یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ میری تعریف نہ کریں، آپ میری توصیف نہ کریں، بس تھوڑی سی ایسے اگر آپ معذرت بھی نہیں کر سکتے تو کہیں کہ چلیں یار آئندہ جو ہے نا اگر اس قسم کی کوئی لوور مڈل کلاس کی مخلوق کہیں آ گئی تو تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ بات کریں۔ کاکڑ صاحب یہ بھی تو بتائیں نا، یہ بھی تو بتائیں نا کہ میں نے اپنے آپ کو، ایک منٹ محترمہ، آپ اور پاکستان کی عوام گواہ ہے، میں نے ڈیورنگ ٹینیور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی اور سوال اور جواب کے لیے پیش کیا ہے۔ آپ مجھے اپنی تاریخ میں بتا دیں کس نے کی ہے؟ مجھے لمز میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے جا کے تاریخی غلطی کیوں کی، وہ تو آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایسے آیا۔ میں نے وہاں اپنے سٹاف کو کہا کہ اس کو لائیو چلائیں، کوئی کٹ نہ لگائیں۔ اس کے بعد میں تسلسل کے ساتھ جاتا رہا، میں نے کہاں کب سوال سے کترایا ہوں، گھبرایا ہوں، یا میں نے کہا ہے کہ یہ حق آپ کا نہیں ہے؟ میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہتان لگاتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے اگر تھوڑی سی تحقیق کر لیں، آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک 280 ارب روپے کی گندم 60 کمپنیوں نے منگوائی ہوئی ہے، اس میں 85 ارب، یہ پورا پاکستان ذرا سن رہے ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ کمیشن کیسے کیلکولیٹ کیا انہوں نے؟ یہ سوال آپ نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اچھا کاکڑ صاحب، آپ نے بطور سینیٹر، دوسرا اعتراض محترمہ، میں آپ کی اجازت سے دوسرا اعتراض کہ جی اتنا فورن ایکسچینج کا پریشر تھا اور ریکلیسلی انہوں نے ڈالر کا استعمال کیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ایسا ہی ہے۔ آپ اپنا امپورٹ بل نکال لیں، آپ اپنا امپورٹ بل نکالیں اور پہلے یہ دیکھیں کہ اس 1 ارب ڈالر کے گندم کے نتیجے میں آٹا سستا ہوا، روٹی سستی ہوئی، پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے کہا کہ انفلیشن 17% پہ آ گئی، جس کے نتیجے میں سینٹرل بینک مجبور ہے کہ ابھی، ویسے تو اس کو ابھی کر دینا چاہیے، میں تو اعلان ان پہ نکتہ چینی کر رہا ہوں، یہ پروفیٹیئرنگ کر رہے ہیں ان بینکرز کو جنہوں نے 22% پہ لونز رکھوائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ۔ یہ سکینڈل تو اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ کیوں انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آ رہا، کیا بات ہے، ادھر ویجیلنس کیوں نہیں ہے؟ وہ نیچے آ رہا ہے اور آنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ اس کی اویلیبلٹی کے لیے ڈالر کی ایل سیز کھولی گئی۔ امپورٹ بل جب آپ دیکھتے ہیں تو کتے کی خوراک منگائی گئی ہے، اس کے لیے ڈالرز اویلیبل ہے، آپ کی اور میری بیگم کے میک اپ کے لیے ڈالر اویلیبل ہے، مرسیڈیز گاڑی کے لیے اویلیبل ہے، 12 کروڑ خط غربت سے نیچے رہنے والے ایک کیڑے مکوڑوں جن کی بنیاد پہ آپ نے ایک سیاسی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، عظمت کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، انصاف کی کھڑی کی ہوئی ہے، لوگوں کے حقوق کی کھڑی کی ہوئی ہے، ان کو آپ ان کتوں سے بھی کم جانتے ہیں جن کی خوراک کو امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اشرافیہ جو میڈیا میں بھی بیٹھا ہے، جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا ہے، جو جوڈیشری میں بھی بیٹھا ہے، جو بیوروکریسی میں بھی بیٹھا ہے، سول ملٹری بورڈ۔ آپ کیا رہے ہیں؟ آپ لوگ لکھ رہے ہیں 5 ارب ڈالر کی چائے پیتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ 5 ارب ڈالر کی آئل امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کا جس میں بیماریاں آپ کی پھیلتی ہیں، وہ علیحدہ ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ دالیں منگاتے ہیں اسی ڈالر سے، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم سستی تھی اور اس سستی گندم کی وجہ سے ان 12 کروڑ کیڑے مکوڑوں کو جن کی ووٹ کی بنیاد پہ آپ سینہ چوڑا کر کے یہاں پر کسی بھی بیانیے کو، کسی بھی حکومت کو، وہ اس طرف کے ووٹر ہو سکتے ہیں، وہ اس طرف کے ووٹر ہو سکتے ہیں، ایک جنگ زدہ کیفیت اس ملک میں آپ نے امپوز کی ہوئی ہے۔ جب اس کو سستی روٹی ملی ہے تو آپ کو ڈالر کی بڑی تکلیف ہو گئی۔ اچھا کاکڑ صاحب، یہ بھی بتا دیں آپ نے بطور سینیٹر آزاد رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیوں آپ نے آپ حکومت میں نہیں گئے، آپ نے اپوزیشن کو جوائن نہیں کیا؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ دیکھیں اس کے اپنے چیلنجز ہیں، اپنے مسائل ہیں، لیکن چونکہ
ہمارا بھی غالباً مزاج جو ہے نا ان مسائل کو سننے سمجھنے بولنے کی طرف رہا. جو ہی آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن شو کرتے ہیں تو آپ کو ایک اپر یا سینٹرل لیڈرشپ جو ہے اس کے ڈسپلن کمانڈ میں آنا پڑتا ہے. ٹھیک. اور مختلف ایشوز پہ آپ جو پوزیشن لیتے ہیں آپ اپنی پارٹی پالیسی کو یوزولی ڈیفائن نہیں کر سکتے. اچھا کچھ لوگ ایسے میوریک ہیں جو ان پارٹیوں میں رہتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ انڈیپینڈنٹ رہیں تو آپ کو یہ لیوے مل جاتی ہے. فار ایگزامپل اس حکومت کی کوئی اکنامک پالیسی ایسی آتی ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مثبت انداز میں اس کی نکتہ چینی کی جا سکتی ہے, اس کو ان پٹ دی جا سکتی ہے. اگر میں یہ جوائن کر لیتا ہوں تو وہ میں نہیں کر پاؤں گا. میں اپوزیشن کی کسی جماعت کو جوائن کر لیتا ہوں, اس میں بسا اوقات مجھے ان کی سیاسی اسٹریٹجی کے ساتھ اتفاق نہیں ہوتا تو میں وہ نہیں کر پاؤں گا. تو نسبتاً مجھے آزادی ذرا زیادہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ پروگرام میں موجود تھے. گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اہم پریس کانفرنس کی جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل بھی اب سامنے آ رہا ہے, اور کچھ رہنماؤں نے تو بڑا سخت رد عمل دیا ہے اس پر. حبیب صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز جو بات کی 9 مئی کے حوالے سے اور معافی تلافی کے حوالے سے, اس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بڑا سخت رد عمل آیا. اسد کیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے, کسی اور سے کیا مانگیں گے. رؤف حسن صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان فوج سے متعلق یہ بیان دے رہے ہیں کہ فوج میری ہے, فوج کے جوان میرے ہیں, اور ہمارے لیے انتشاری ٹولے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی پر, وہ تو بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ریاستی جبر سے شروع ہوا. تو یہ تو الٹا بڑا سخت رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اس طرح تو دونوں دو بدو آتے ہوئے لگ رہے ہیں. دیکھیے, پالیٹکس کا ایک بڑا مسلمہ اصول ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں ایک متعین بات کی جائے گی یا اس پارٹی کو لگے گا کہ یہ بات میرے بارے میں کی جا رہی ہے تو پھر اس کا وہ جواب دے گی. اور کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اپنی نیچر میں, اپنی نوعیت میں اس طرح کی تنظیم ہوتی ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی ہر بات کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتی ہے. اور جب ایک خاص طور پر کسی بھی پارٹی کو کوئی لہجے میں, اگر اس کو مخاطب کے لہجے میں دھمکی نظر آ رہی ہو یا دھمکی محسوس ہو رہی ہو, تو اس کا لہجہ چاہے وہ ڈر بھی جائے لیکن اس کا لہجہ سخت ہوتا چلا جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف سے خاص بات نہیں ہے, یہ دنیا میں کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کے بارے میں جب اس طرح کی بات کہی جائے گی کہ آپ معافی مانگیں تو اس کے بعد آپ توبہ کریں, یا اس طرح کی کوئی بات ہو, یا اس کو کوئی انتشار کا, چاہے وہ ہو یا نہ ہو, چاہے اور اس کے لیے کچھ ایڈجیکٹیو استعمال کیے جائیں, تو اس کا جواب ہمیشہ آئے گا. تو لہٰذا جو ان کا رد عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ بڑا ہی فطری ہے, اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو مجھے حیرت ہوتی. دیکھیے, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی نے تو اپنا رد عمل اسی طرح دینا ہے. اور پھر دیکھیے, وہ مسلسل ایک ہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ 9 مئی کیا ہی نہیں ہے. وہ اب کیا یا نہیں کیا یہ الگ بات ہے, لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیا. تو اگر وہ معافی کی بات کو قبول کر لیں یا اس بات پہ خاموشی اختیار کریں تو اس کا مطلب سیاسی مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی نے پھر ذمہ داری قبول کر لی ہے, یا پی ٹی آئی معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا. تو لہٰذا جب آپ اس طرح کی بات کہیں سے بھی آئے گی تو اس کا جواب تو یہی ہوگا. تو یہ تو ہے پولیٹیکل پارٹی والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سے ماحول درست ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا اس سے ماحول درست ہوگا. دیکھیے, میں آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں, اور یہ وہ دن تھے جب باقاعدہ طور پہ لوگ نام لے کے بتا رہے تھے کہ کوئی چڑیا گئی جیل میں, کوئی کوا گیا جیل میں, کوئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. اچھا, لیکن میں آپ کو اس دن سے بھی, اس کے بعد بھی عرض کیا کہ جناب اب تک اس طرح کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے. دیکھیے, اب جو کل ہوا ہے نا, جو کل کی پریس کانفرنس اور پھر آپ پی ٹی آئی کا رد عمل, آپ اس کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ انتہا پہ پہنچ چکی. جی ٹھیک ہے نا, انتہا کے بعد اب چیزوں کو نیچے آنا ہے. اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی ایک جماعت کو انتشاری ٹولہ قرار دیں, اور جس کو انتشاری ٹولہ قرار دیا جا رہا ہے وہ اپنی پولیٹیکل حیثیت پر اصرار کرے. اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا.
اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب چیزیں یہاں تک پہنچ جائیں تو وہاں پہ پھر گنجائشیں بھی کچھ نکلنا شروع ہوتی ہیں. اچھا, اب یہ آپ انالیسس کر رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں؟ یہ انالیسس کرو, میں یہ آپ کو انالیسس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک سیاسیات کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس سے آگے اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے آگے تو پھر گالیاں ہیں, یا اس سے آگے تو پھر خدا نخواستہ کچھ اور ہے نا. اب تو یہاں سے آگے تناؤ نہیں بڑھ سکتا, اور تناؤ کو اب کم ہونا ہے, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ تناؤ کم ہوگا. عارف الوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ درگزر کیا جائے. عارف الوی صاحب مشورہ دے رہے ہیں, سابق صدر عارف الوی صاحب, کے درگزر کی پالیسی اپنائی جائے. دیکھیے, درگزر اس کو کرنا ہوتا ہے جو درگزر کرنے پر قادر ہو. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک میں کسی اپنے سے طاقتور آدمی کو کہوں کہ میں نے درگزر کر دیا اور مجھ میں سکت بھی نہ ہو, تو میں اسے کیا درگزر کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو میرا رونا ہی ہے نا کہ بھائی میں تو صرف اپنی بے بسی کا اظہار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس درگزر جو کرے گا وہ طاقتور بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا طاقتور کون ہے؟ ظاہر ہے طاقتور پاکستان کے عوام ہے. جی. پاکستان کے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بعض اوقات سیاست کے فریق سب کے سب اپنے آپ کو عوام سے بھی طاقتور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ پہلے, اب تو لوگ ذرا کم ہو گئے ہیں, پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جلسے اس وقت چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بھی بڑے جلسے ہوا کرتے تھے, تو وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی کہا کرتے تھے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی 10 کروڑ, بعد میں 13 کروڑ, کہ پاکستان کے 13 کروڑ عوام آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں, اور وہ سرگودا کا کمپنی باغ میں چند ہزار لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو قوم کا نمائندہ, بھائی آپ چند حلقوں کے نمائندے ہیں, قومی نمائندگی کا دعویٰ نہ کریں. جب ہم اپنے آپ کو واحد تنہا نمائندہ قرار دینا شروع کر دیتے ہیں نا, تو یہ آرگومنٹ جو ہے نا پھر ہمارے اس میں کمزوری واقع ہو جاتی. تو لہٰذا ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ قوم ہے بڑی, باقی سارے فریق اس سے چھوٹے ہیں, اسی میں سے نکلے ہوئے, تو انہیں اپنی اپنی حدود پہچاننی چاہیے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ درگزر قوم کر سکتی ہے. درگزر ایک تو کرے گی قوم, اور دوسری بات یہ ہے کہ درگزر کرنا ہے, ہم اس کو درگزر کرنا ہے ہماری افواج کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. ٹھیک. ہماری, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فوجی کا دوسرے فوجی سے جو رشتہ ہوتا ہے نا, وہ جان بچانے والا ایک بردرہڈ ہوتا ہے. جی. اب اس بردرہڈ کا تقاضا ہے کہ اگر میرے بھائی کے اوپر کوئی آنچ آئی ہے نا, تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا فوج نے خود کو قوم سے الگ سمجھ کے چلنا ہے, یا قوم کو ساتھ لے کے, قوم نے فوج کو ساتھ لے کے چلنا. الٹیمیٹلی ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب ایک ہیں. پروگرام کا وقت ختم, ہم سب بھائی ہیں. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.